नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम सामीन ज़ी वक़ार सिलसिलावार दर्स कुरान के इब्तिदाइया के हवाले से आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह तफसीर के मानी और उनकी तहकीक के हवाले से होगी। लफ्ज़ तफसीर फासरा से मुश्तक है, जिसके मानी है खोलना, किसी चीज़ को वाज़े करना। मुहावरा में तफसीर ये है कि कुरान में मजीद का मकसद इस तरह बयान करना जिसमें कोई शक और शुबा बाकी न रहे। और मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में तफसीर ये है कि कुरान पाक के वो अहवाल बयान करना जिसमें अक्ल को दखल नहीं बल्कि नकल की ज़रूरत है, जैसे आयात का शान नुज़ूल, उनका नासिख व मनसूख होना वगैरह। तफसीर बिर राय यानी कुरान की आयात जो कुरान की तफसीर कर रही हैं, अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जो तफसीर फरमाई है, सहाबा और ताबीन ने जो तफसीर फरमाई है, उस राह को छोड़ के अपनी राय से कुरान पाक की तफसीर करना बिल इत्तिफाक ये तफसीर हराम है। क्योंकि हदीस शरीफ में अल्लाह ताला की ज़ात पाक के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान में अपनी राय से कुछ कहे और ठीक भी कह जाए तब भी खताकार है। तफसीर कुरान के चंद मरतबे हैं, मुख्तसरन इनका तज़किरा हम करेंगे। पहले नंबर पे है तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की अल कुरान युफस्सिरु बअदहु बअदा, यानी कुरान की बाज़ आयात दूसरी आयात की तफसीर करती हैं। ये सबसे मुकद्दम है, यानी सबसे पहले किसी आया करीमा की तफसीर और मुराद जानने के लिए खुद कुरान से उसको तलाश किया जाएगा। ये इसका पहला नंबर है, तफसीर कुरान बिल कुरान। फिर इसके बाद तफसीर कुरान बिल हदीस। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो इरशाद फरमाया है, क्योंकि आप साहिब कुरान हैं और सबसे आला कुरान मजीद की तफसीर और वाज़ेह तफसीर और दुरुस्त तफसीर वो ख़ुद नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। फिर इसके बाद तीसरा दर्जा आता है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर, जो सहाबा कराम ने, और सहाबा कराम में से भी फ़ुक़हा सहाबा जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी। इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन यानी खुलफ़ाए खमसा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उन्होंने तफसीर फरमाई है, फिर उनकी तफसीर को बाकी तफासीर पर फ़ौक़ियत हासिल होगी। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आता है तफसीर कुरान ताबईन, यानी जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया और सहाबा की ज़ियारत की, या वो लोग जिन्होंने ताबीन को देखा, तबे ताबीन, उनका कौल जो तफसीर के अंदर मिलेगा, फिर बाकी मुफस्सिरीन से उनके कौल को तरजीह दी जाएगी। अगर ये तफसीर ताबीन और तबे ताबीन ने किसी रिवायत से की है तो ये बहुत ज़्यादा मोतबर है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ऐसी किताब है कि इसके ज़ाहिरी मानी भी हैं और बातनी मानी भी हैं। इसलिए इहयाउल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक के एक ज़ाहिरी मानी है और एक बातनी। ज़ाहिरी मानी की तहकीक उलमाए शरीयत फरमाते हैं और बातनी की सूफिया इकराम, जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊँट भर दूँ। आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया है। 70 ऊँटों का बोझ कोई मामूली बात नहीं है, तो ये बड़ी शान है। लेकिन ये बात भी है कि ये बात में तफसीर ज़ाहिरी मानी के ख़िलाफ़ हरगिज़ न होगी कि कोई बंदा कल को खड़ा हो जाए और
لبادہ صوفیت کا اوڑھ کے من گھڑت تعویلات اور تفسیرات قرآن پاک کی بیان کرنا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ظاہری معنی کے خلاف کبھی بھی یہ تفسیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی تحریف کرتا ہے، تعریف مشتق ہے حرف سے، حرف کے معنی ہے علیحدگی یا کنارہ، اور اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ کلام کا مطلب ایسا بیان کیا جائے جو کلام مجید کے نازل کرنے والے کے مقصد اور مدعا کے معنی کے خلاف ہو۔ جو بندہ کلام کر رہا ہے اس سے ہٹ کے وہ اگر اس کی گفتگو کو کوئی جامہ پہناتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں تعریف۔ مفسرین کی اصطلاح میں تعریف دو طرح کی ہے، تعریف لفظی اور تعریف معنوی۔ تعریف لفظی یہ ہے کہ قرآن پاک کی عبارت کو دیدہ دانستہ بدل دیا جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے تھے، اپنی جگہ سے کلمات کو بدل دیتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بعض اوقات جس طرح کا کوئی بندہ آتا اس طرح کے احکامات اس کی منشا اور مرضی کے مطابق بیان کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر اتنی تعریف کی کہ آج وہ کتابیں اصل صورت کے اندر بالکل ناپید ہیں، ملنا ان کا مشکل ہے۔ اور تعریف معنوی یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایسے معنی اور مطلب بیان کیے جائیں جو کہ اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع مفسرین یا تفسیر قرآن کے خلاف ہوں۔ ساری قوم اور سارے مفسرین، صحابہ اور تابعین تو ایک بات پہ جمع ہیں اور یہ اندر سے نئی راہ نکال رہا ہے، تو ایسی تفسیر جو ہے قرآن پاک کی وہ تحریف معنوی کہلائے گی، اور یہ قرآن کے بیان کے یکسر اور سراسر خلاف ہوگی۔ جیسے ہمارے اس زمانے کے اندر چکڑالوی، قادیانی جیسے مختلف آیات کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے گمراہ فرقے جو ہیں آج کل مختلف قسم کی تفاسیر اور تعریفات کر رہے ہیں اور چھپاتے ہیں، بالخصوص جہاں رحمت عالم تاجدار کائنات شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کی بات ہوتی ہے، اس کو گھٹانے کی اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بے جا قسم کی تعریف کرتے ہیں اور کلمات کو اپنی جگہ سے رد و بدل کر دیتے ہیں، تو یہ تحریف معنوی ہے۔ مفسر اب کون شخص ہو سکتا ہے؟ آج کل جس کو دیکھو قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، اور چند کلاسیں اس نے عربی زبان اس کو صحیح بولنی تو درکنار، اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے نہیں آتے، اور کوئی دنیاوی ڈگری لے کے ڈاکٹر کا داہکہ لگا رہا ہے، کوئی انجینئر کا لگا کے قرآن پاک کی غلط تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو مفسر کون ہو سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تفسیر بیان کرنے والے کو کم از کم 16 علوم پر دسترس اور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ مختصر سی اس کی یہاں ہم تشریح کرتے ہیں کہ کون مفسر ہو سکتا ہے جو کہ قرآن کے مقصد کو پہچان سکے، اور دوسرے نمبر پہ ناسخ و منسوخ کی پوری خبر رکھتا ہو، یعنی کون سی آیت بعد کے اندر نازل ہوئی ہے اور پہلی آیت کے حکم کو اس نے نازل کیا ہے، ناسخ کیا ہے، اس کی تلاوت کو، یعنی یہ پورا ایک علم ہے۔ اسی طرح احادیث اور قرآن کی آیات میں مطابقت کرنے پر قادر ہو، یعنی جن آیتوں کا آپس میں مقابلہ معلوم ہوتا ہے یا جو آیت کے احادیث کے خلاف معلوم ہوتی ہیں ان کی ایسی توجیہ کر سکے کہ جس سے مخالفت اٹھ جائے، یہ ملکہ اس کو حاصل ہونا چاہیے، یہ علم آنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آیتوں کے شان نزول سے اس کو باخبر ہونا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ آیتوں کی توجیہ کر سکے، یعنی جو قرآن پاک کی آیتیں عقل کی روح سے محال اور ناممکن معلوم ہوتی ہیں ان کو حل کر سکے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور حضرت مریم میں سینکڑوں برس کے فاصلے پر ہیں، تو پھر حضرت مریم ان کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح
قرآن فرماتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے آفتاب کو کیچڑ میں ڈوبتا ہوا دیکھا، حالانکہ آفتاب ڈوبتے وقت زمین پر نہیں آتا، وہ کیچڑ میں کیسے ڈوب رہا ہے؟ آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر اتنا بڑا وجود ہے، وہ زمین پہ آ جائے تو پھر زمین کا بھی سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ آیت ظاہری طور پر پڑھے گا تو لازمی بات ہے اس کی بات سمجھ کے اندر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ نہ سورج زمین پہ آتا ہے، نہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، تو اس کو کم از کم اتنا ملکہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اور قرآن سے اس کی مراد کیا ہے۔ چھٹے نمبر پہ آیات میں محذوفات نکالنے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی بعض جگہ آیات میں پوری کی پوری عبارتیں حذف ہیں، اور ان محذوف عبارتوں کے بغیر نکالے ہوئے آیات کا ترجمہ درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ سارا ملکہ نہ رکھتا ہو۔ ساتویں نمبر پہ عرب کے محاورہ سے پوری طرح واقف ہو، قرآن پاک نے بہت جگہ وہاں کے خاص محاورے استعمال فرمائے ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا یہ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض سورہ دخان کے اندر کہ کفار کے مرنے پر زمین اور آسمان نہ روئے، یا جیسے یہ فرمایا کہ دوزخی شخص کو، مشرک کو دوزخ میں جب ڈالا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی کفار سے جہنم میں کہا جائے گا تو یہ عذاب چکھ، تو بڑا عزت اور کرم والا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات کے مقصود کو جب تک بندہ نہیں پہچانے گا اتنے تک وہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا۔ اور آٹھویں نمبر پہ ہے محکم اور متشابہ آیات کو پہچانتا ہو، اور نویں نمبر پہ قرأتوں کے اختلاف سے واقف ہو، اسی طرح مکی اور مدنی آیات کو جانتا ہو اور ان کی جو صفتیں ہیں ان سے واقف ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم کی طرف سے صاحب تفسیر فتح البیان نے اپنی مقدمہ تفسیر کے اندر اشارہ فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر ایک پھول کو محبوب کے گلے کا ہار ہونا نصیب نہیں ہوتا، اس لیے جب تک اپنے ادب کے زانوں کو یہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد دربار رسالت کے ساتھ اس کی وابستگی نہیں ہوگی، حضور کے قدموں کی خیرات کو جھولی پھیلا کے نہیں مانگے گا، اس وقت تک اس کا تفسیر بیان کرنا تفسیر بالرائے کہلائے گا، اور خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے ان شعبہ بازوں سے، ان گمراہ کن مفسرین سے محفوظ فرمائے، اور سلف صالحین کی پیاری پیاری تفاسیر کو سمجھنے کی، سننے کی، عمل پر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا